Assalamu alaikum, my dear students. We are once again gathered together to learn the principles of management. Last session में motivation के perspective में मैस्लो की needs theory को बहुत डिटेल से हमने लर्न किया और ये चीज़ हमारे सामने आई कि yes, of course, needs are there. ये भी हम मानते हैं कि नीड्स तमाम इंसानों की होती हैं. ये भी सही है कि नीड्स को फुलफिल करने के लिए ऑफ कोर्स वी फील मोटिवेटेड, देयर इज अ टेंशन, वी लाइक टू गेट आउट ऑफ दिस टेंशन, वी लुक इनटू डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स, वी चूज द बेस्ट ऑल्टरनेटिव, वी परफॉर्म एंड द नीड्स आर मेट, फुलफिल्ड, सेटिस्फाइड. एक ख्वाहिश खत्म होती है तो दूसरी ख्वाहिश जन्म लेती है, दूसरी ख्वाहिश को फुलफिल करते हैं तो तीसरी निकलती है. एंड देयर आर लिमिटलेस नीड्स, लिमिटलेस डिजायर्स, एंड ऑफ कोर्स देयर इज नो हार्म इन इट. वन शुड ऑलवेज बी रेडी टू गो हायर एंड हायर एंड हायर एंड सेट न्यू टारगेट्स, अचीव न्यू गोल्स. और उस पर्सपेक्टिव में फिर हमने नीड्स थ्योरीज जो मोटिवेशन की हैं, अब्राहम मैस्लो की थ्योरी डिटेल से लर्न की. और फिर ये भी चीज हमारे सामने आई कि ऑफ कोर्स दैट थ्योरी इज कल्चर डिपेंडेंट, दैट थ्योरी इज कंट्री डिपेंडेंट, एंड कल्चर टू कल्चर, कंट्री टू कंट्री, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, नीड्स वुड बी देयर, बट द हायरार्की ऑफ नीड्स, द वे it was established and presented by Abraham Maslow may not be true. तो आप अपनी हायरार्की भी एडजस्ट कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं. और फिर इन तीनों नीड्स के पर्सपेक्टिव में या इन पांचों नीड्स के पर्सपेक्टिव में आप ये देख सकते हैं कि आप उनको मर्ज कैसे कर सकते हैं. आज हम देखना चाहेंगे कुछ और थ्योरीज के कुछ और लोगों ने रिसर्च करके हायर लेवल नीड और लोअर लेवल नीड या इंट्रिंसिक मोटिवेटर्स और एक्सट्रिंसिक मोटिवेटर्स को किस तरह से अरेंज किया और उसको फुलफिल करने के लिए फिर मैनेजर्स से हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं और ऑर्गेनाइजेशंस पर इसकी क्या इंप्लीकेशंस है. और नीड्स थ्योरीज के अलावा फिर प्रोसेस बेस्ड थ्योरीज कौन सी हैं, लर्निंग बेस्ड थ्योरीज कौन सी हैं, और मकसद इन तमाम थ्योरीज को लर्न करने का इसके अलावा और कुछ नहीं. We can learn these concepts, we take them home and to the office, we apply them in our work environment, and we motivate, we energize, we provide direction to the group, to the people, to the colleagues, to the organization in which we are working, so that we can perform better, we could be more productive, we bring more profitability to the organization, we could be of more service to the society and to the organization. बहरहाल इस पर्सपेक्टिव में मैनेजमेंट के ये प्रिंसिपल्स मैनेजर्स को और लीडर्स को, आई एम ब्रिंगिंग अगेन द वर्ड मैनेजर्स एंड लीडर्स, एंड वंस वी लर्न द मोटिवेशन वी विल सी हु प्रोवाइड्स बेटर मोटिवेशन. इज इट मैनेजर और इज इट लीडर? हैंग ऑन, कीप ऑन लर्निंग दिस कॉन्सेप्ट, एंड आई एम श्योर, एज आई सेड, पीपल स्किल्स आर द वेरी इंपॉर्टेंट स्किल्स. आप में से वो शख्स जो ज्यादा फास्टर परफॉर्मेंस और ज्यादा फास्टर प्रमोशन चाहता है, उसको फास्टर परफॉर्मेंस दिखानी होगी पीपल स्किल के एरिया में. हमने मैस्लो की थ्योरी के पर्सपेक्टिव में लास्ट सेशन में यह भी देखा कि इस थ्योरी की वीकनेसेस क्या हैं, और हमने कहा कि ये कल्चर डिपेंडेंट है और जरूरी नहीं कि जब तक लोअर लेवल की नीड्स या नीड एट द लेवल 1 इज नॉट फुलफिल्ड, द पर्सन विल नॉट फील द नीड्स ऑफ लेवल नंबर 2 and 3. फिर चाइना की एग्जाम्पल भी सामने आई थी, और मैंने आपसे कहा था कि पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में भी आप उन ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव में जहां आप कर रहे हैं, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट, हॉस्पिटल्स, हॉस्पिटैलिटीज, सर्विस सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, जिस सेक्टर में भी आप काम कर रहे हैं वहां जरा महसूस कीजिए कि क्या नंबर 1 ये सब नीड्स मौजूद है लोगों की. फिर स्टाफ के किस लेवल पर कौन सी नीड किसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है. ए वर्कर ऑन द मशीन
and a worker in the office and the factory manager. 3 people. Worker on the machine, worker in the office and the factory manager. ہیں تو تینوں انسان, لیکن تینوں کی نیڈس کا لیول, تینوں کی نیڈس کی افیکٹونیس مختلف ہوگی, اور پھر آپ کو اسی پرسپیکٹو میں دیکھنا ہوگا کہ کس نیڈ کو کس طرح سے آپ فلفل کریں کہ دا پرسن وڈ فیل موٹیویٹڈ. یہ تھیوریز تھیں, ان میں ہم نے میزلو کی تھیوری کو لاسٹ ٹائم دیکھا. آج ہم دیکھنا چاہیں گے 2 factor theory which is presented by Herzberg, ERG theory presented by Alford, and the last need theory which we would like to see today would be the acquired needs theory presented by McClelland. اور آپ یہ دیکھیے گا کہ جب ہم ان نیڈس تھیوری کو لرن کر رہے ہوں گے, ان کے کانسیپٹس کو لرن کر رہے ہوں گے, ایک تھیوری اور دوسری تھیوری کے اندر کافی چیزیں کامن بھی ہوں گی, اور پھر جب آپ ان تمام تھیوریز کو انٹیگریٹ کر کے نیڈ کے پرسپیکٹو میں پرفارمنس کو بہتر کرنے کے لیے کوئی اپنی ایک تھیوری آپ ڈیولپ کرنا چاہیں گے, اینڈ وائی ناٹ, یو ہیو ٹو ورک ان دی آرگنائزیشن, یو کین ڈیولپ a theory of your own. You learn from different concepts, see what kind of people you are working in, what kind of organization you are performing, and how you can energize, how you can motivate, how you can lead the people around you. That will be your theory. اور پھر دیکھیے, ایک تھیوری ایک ٹائم پر ایک ہفتے کے لیے جو آپ نے اپلائی کی, ضروری نہیں کہ وہی آرڈر وہی فارمولا نیکسٹ ویک بھی کام آئے یا ایک ڈفرنٹ گروپ کے ساتھ کام آئے. یہ تو ایک ڈائنامک فیلڈ ہے, سائیکالوجی ہے نا, ڈفرنٹ پرسنالٹیز, ڈفرنٹ پرسپشنس, ڈفرنٹ بہیویئرس. آل واٹ وی ہیو ٹو لرن از کہ ہم بہیویئر کو, لوگوں کے بہیویئر کو کس طرح سے ایک رینج میں رکھ سکیں. اٹ شوڈ ناٹ بوائل آف, اٹ شوڈ ناٹ برن آؤٹ. تو دیکھیے 2 ایکسٹریمز ہیں, بوائلنگ آف اینڈ برننگ آؤٹ. ہم یہ نہیں چاہیں گے کہ میرے کولیگس, میرے اسٹوڈنٹس, میرا باس, میرے کلائنٹس, میرے کسٹمرز بوائل آف ہو جائیں یا برن آؤٹ ہو جائیں. دیٹ از ناٹ گڈ. ایز لانگ ایز وی آر ان دا مڈل, اٹس فائن. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس, سیکنڈ تھیوری 2 factor theory ہرزبرگ نے یہ پریزنٹ کی. ہرزبرگ کا کہنا یہ ہے کہ let us divide different motivators into 2 groups. He calls it hygiene factors and motivating factors. اور اس کو اب آپ کوریلیٹ کیجئے جو ہم نے پہلے کانسیپٹ لرن کیا تھا, انٹرنسک نیڈز یا انٹرنسک موٹیویٹرز, اور ایکسٹرنسک نیڈز اور ایکسٹرنسک موٹیویٹرز. And then you will understand the concept very easily. Herzberg کا کہنا یہ ہے, of course after research doing in a country where again it's a Western country, that extrinsic factors when these are adequate, کافی ہیں, ضرورت کے مطابق ہیں, people will not be dissatisfied. Let's try to understand this concept. Concept آ رہا ہے dissatisfaction کا. سیٹسفیکشن کی بات نہیں ہو رہی. یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے, ایک مینیجر کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم کسی کو ڈسسیٹسفائی نہ کریں. اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ سیٹسفائیڈ, ناٹ سیٹسفائیڈ اینڈ ڈسسیٹسفائیڈ 3 مختلف چیزیں ہیں جناب. ذرا اس کو غور سے لرن کیجئے کہ تینوں میں فرق کیا ہے. یہاں ہم کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ ہائیجین فیکٹرز یہ وہ فیکٹرز ہیں ہماری نیڈ کے کہ اگر یہ کافی ہوں ہمارے پاس, یعنی ویسے تو آپ کہیں گے جی میری تنخواہ 50,000 ہونی چاہیے, 1 لاکھ ہونی چاہیے, لیکن بات یہاں ہو رہی ہے ایڈیکویٹ کی. اچھا میں نے بیچلر کیا ہے, ابھی میرا ایکسپیرینس بھی نہیں ہے, اور مجھے کمپنی نے مارکیٹنگ ایگزیکٹو یا فائنانس ایگزیکٹو اپائنٹ کر دیا ہے, اور 15,000 کی سیلری ہے. اٹس آل رائٹ, adequate. So if these hygiene factors are adequate, Herzberg says that people will not be dissatisfied. Tension free ho gaya na. So in other words, then company should look into those kind of factors which will make the people not dissatisfied.
फॉर एग्जाम्पल कंपनी पॉलिसी, कंपनी का सुपरवाइजरी मैकेनिज्म, एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म, वर्किंग कंडीशंस, सैलरी एंड वेजेस, 4-5 चीजें आ गई ना। अब ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हुए कंपनी की पॉलिसी क्या है, वर्किंग कंडीशंस कैसी हैं, फ्लेक्सिबल आवर्स हैं या नहीं, मैं अगर आधा घंटा लेट होता हूं तो उसकी वजह से क्या होगा, कंपनी की पॉलिसी क्या है, कन्वेंस पॉलिसी क्या है, रिटायरमेंट पॉलिसीज। सो इफ इट इज एडुकेट, वैसे तो खैर ठीक है जी, मैं चाहूंगा कि रिटायरमेंट के बाद मुझे फुल सैलरी मिले, ख्वाहिश तो है ना, लेकिन बात हो रही है एडुकेट की, कि अगर एक फॉर्मूले के तहत लेट्स से कि जी आपको 50% सैलरी कम्यूट करके मिल जाएगी और बाकी 50% जो है आपको पर मंथ मिलेगी, वेल ऑल राइट, इट्स गुड इनफ, सो आई विल नॉट बी डिससैटिस्फाइड। तो ये फैक्टर कि जिसकी बुनियाद पर कि अगर उसकी एडुकेसी रीजनेबल, सैलरी रीजनेबल, वर्किंग कंडीशन रीजनेबल, तो फिर ऑर्गेनाइजेशन को यह देखना पड़ेगा कि वो रीजनेबल यानी मिनिमम कंडीशंस क्या हैं कि जिसको आपको फुलफिल करना होगा। मैनेजर्स को कंपनी के बिहाफ पर ये कंडीशंस प्रोवाइड करनी होंगी सो दैट पीपल शुड नॉट बी डिससैटिस्फाइड। अच्छा, आप कहेंगे अगर डिससैटिस्फाइड होंगे तो फिर क्या होंगे, आप बताइए। इफ यू नॉट डिससैटिस्फाइड, इफ यू आर नॉट डिससैटिस्फाइड, दैट मीन्स यू विल हैंग ऑन, you will keep on coming, you will keep on providing your performance. Of course there will be certain factors which you would like that it should be enhanced, लेकिन हाइजीन फैक्टर्स के परस्पेक्टिव में हम ये कहते हैं कि ये एडुकेट होंगे तो पीपल विल कीप ऑन कमिंग एंड दे विल नॉट बी डिससैटिस्फाइड। हाइजीन फैक्टर्स के परस्पेक्टिव में सैलरी, वर्किंग कंडीशंस, आपका सुपरवाइजर कौन है, कैसे वो आपसे डील करता है, कंपनी की पॉलिसी, फ्रिंज बेनिफिट्स क्या हैं। सो दीज आर दोज फैक्टर्स विच विल हेल्प टू प्रिवेंट डिससैटिस्फैक्शन। लेट्स लुक एट द सेकंड टाइप ऑफ फैक्टर्स, मोटिवेटिंग फैक्टर्स। और देखिए मोटिवेटिंग फैक्टर्स को अब अगर आप कोरिलेट कर लें इंट्रिंसिक के साथ, तो इंट्रिंसिक फैक्टर्स ये वो होंगे, आप जहन में लाइए कौन से इंट्रिंसिक फैक्टर्स की हमने बात की थी, इंटेंजिबल, जो इंटरनली आप फील कर रहे होते हैं, काश ऐसा हो जाए, जरूरत तो है ना, काश ऐसा, अचीवमेंट, चैलेंजिंग जॉब, रिकॉग्निशन। अच्छा, बाज़ औक़ात द वर्क इटसेल्फ बड़ा बोरिंग काम है जी, डे इन एंड डे आउट, एक ही काम रिपीटेडली हम किए चले जा रहे हैं। याद है हमने कुछ अर्सा पहले ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन को लर्न करते हुए हमने ये कहा था, जॉब रोटेशन, जॉब एनलार्जमेंट, ये इसीलिए की जाती हैं कि द वर्क इटसेल्फ शुड बिकम ए मोटिवेटिंग फैक्टर, और होना चाहिए इसलिए कि हम चाहते हैं कि काम जो है ऐसा चैलेंजिंग हो, ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दी जाए कि मैं करके दिखाऊं कि हां जी हम भी तारे तोड़ सकते हैं। ये एक इंसान का पोटेंशियल है और चाहता है कि वो बेहतर से बेहतर काम करे ताकि उसको एडवांसमेंट मिले। तो देखिए एडवांसमेंट, ग्रोथ, अगर मैं ये कहूं कि ये तमाम वो फैक्टर हैं जो हायर लेवल नीड्स के पर्सपेक्टिव में हमने लर्न किया था, या इंट्रिंसिक फैक्टर्स के पर्सपेक्टिव में हमने लर्न किया था, ये तमाम के तमाम वो फैक्टर्स हैं। और हर्जबर्ग का कहना यह है कि पीपल विल बी आइदर सेटिस्फाइड और नॉट सेटिस्फाइड। वहां तो था कि हाइजीन फैक्टर्स इफ दे आर एडिक्वेट दे विल नॉट बी डिससैटिस्फाइड। यहां हम ये कह रहे हैं कि आइदर इफ these factors are met and provided, people will be either satisfied or not satisfied. Satisfied का मतलब ये कि जी I'm happy, I'm good enough, I'm getting good recognition, I have been given enough responsibility, I'm satisfied. Not satisfied का मतलब ये है कि ठीक है जितना काम मुझे करना है, जो काम मुझे दिया किया है, I'm not dissatisfied, I'm in the neutral zone. Satisfied is positive zone. Dissatisfied is negative zone. Not satisfied is in the neutral zone. भाई ठीक है, good enough, जिंदगी गुजर रही है। तो जो कहते हैं ना जिंदगी गुजर रही है, that is where you are not satisfied. Of course, you would like to do it better.
so you feel satisfied. لیکن کم از کم زندگی سے شکوہ نہیں ہے. جب آپ شکوے کی بات کرتے ہیں that is dissatisfaction. تو مینیجر کو کوشش کرنی چاہیے کہ ورکرز, سپروائزرز, نان مینیجرز, people working together in a team, people working together in a group, they should not be dissatisfied. یہ جو dissatisfaction کا element ہوتا ہے, this leads to irritation, this leads to tension, this leads to angerness, and then people start crying. People would leave. ٹرن اوور اس کمپنی کا زیادہ ہوگا, کام افیکٹ ہوگا, لوگ ایک دوسرے کے ساتھ فائٹ کریں گے, کنفلکٹ ہوگا. ان چیزوں کو پھر ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے. یہ دیکھیے موٹیویٹرز کی لسٹ: اچیومنٹ, ریسپانسبلٹی, ریکگنیشن, گروتھ, اینڈ دیز آر دا فیکٹرز وچ پروموٹ سیٹسفیکشن. جتنا زیادہ آپ اس کو پرووائڈ کریں گے, آف کورس ڈیپینڈنگ اپون کمپنیز ریسورسز, ڈیپینڈنگ اپون دا ٹائپ آف پرسن یو آر ڈیلنگ ود. لیکن یہ تھیوری آپ کو یہ بتاتی ہے کہ یہ دو فیکٹر اگر آپ ذہن میں رکھیں تو کوشش کیجئے کہ لوگوں کو ڈسسیٹسفائی نہ ہونے دیجئے, اور کوشش کیجئے کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ سیٹسفائی کیجئے. اچھا, وہ سیٹسفائی ہوں گے تو دیکھیے مینیجر کی ڈیفینیشن ہم نے کیا کی تھی: دا پرسن who would like to get the work done with the help of others or through the help of others. تو کام تو مجھے لوگوں سے لینا ہے. جب آپ کو کام لوگوں سے لینا ہے تو پھر آپ کو انہیں کچھ سیٹسفائی بھی تو کرنا ہوگا. آپ ہائیلی سیٹسفائی نہ کر سکیں تو ماڈریٹلی سیٹسفائی کریں. اچھا, اگر ماڈریٹلی بھی سیٹسفائی نہیں کر سکتے, کم از کم اتنی سیلری تو ہونی چاہیے, ایسا ورک انوائرمنٹ تو ہونا چاہیے, ایسے لرننگ کنڈیشنز تو ہونی چاہیے کہ I should be at least feel comfortable enough to come back again and again to the office. بالکل یہی مثال ہے کہ آپ جیسے کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں, اگر آپ اس کورس میں سیٹسفائی فیل کر رہے ہیں, ہائیلی سیٹسفائی فیل کر رہے ہیں, you will feel happy and energized to come back for the next session. کیا خیال ہے, میں صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ اور اگر یہاں کا ورکنگ انوائرمنٹ, میرا طریقہ گفتگو, میرا کانسیپٹس کو پریزنٹ کرنے کا سٹائل ایسا ہو کہ جو تھوڑا سا بھاری ہو, نیند آنے لگے, سر میں درد ہو جائے, آنکھیں بند ہونے لگیں, ڈس انٹرسٹڈ لوگ ہو جائیں, ڈس سیٹسفائی یہاں پر ہی ہوگا نا, ڈس انٹرسٹڈ, آپس میں آپ گفتگو کرنے لگیں تو دوسرے بھی ڈسٹرب ہوں گے, آپ بھی ڈسٹرب ہوں گے, اور کلاس کا ماحول ڈسٹرب ہوگا, اور ان دا لانگ رن آپ کے فیڈ بیک کی وجہ سے میرا ماحول بھی ڈسٹرب ہوگا. تو دیکھیے میں نے کہا تھا نا, یو موٹیویٹ می اینڈ آئی موٹیویٹ یو, آئی انرجائز یو اینڈ ان ریٹرن یو انرجائز می when you will say, well, very good, I've learned the concept very well. آئیے ایک اور تھیوری کو لرن کرتے ہیں. This theory is called ERG theory. ERG, 3 words: E for existence, R for relatedness, G for growth. اچھا, میزلو کی جو 5 نیڈس ہم نے پڑھی تھی, اب ان 5 نیڈس کو آپ ذرا ڈیوائڈ کیجئے, آپ خود ڈیوائڈ کر لیجئے, یہ تھیوری خود بن جائے گی. یہاں ہم نے صرف یہ کیا ہے کہ جو ہماری ایگزسٹنس کی نیڈس ہیں اس کا ایک گروپ بنا دیا ہے, اور جو ہماری ریلیٹڈنس نیڈس تھی اس کو ایک دوسرا گروپ بنا دیا ہے, اور جو گروتھ سے ریلیٹڈ نیڈ تھی وہ تیسرا گروپ ہے. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں, اس ڈیٹیل سے پہلے آپ خود مجھے بتائیے, میں ڈیٹیل آپ کو نہیں دیتا, کہ ہم نے میزلو کی ہیرارکی میں 5 نیڈس پڑھی تھی, فزیولوجیکل اینڈ سیفٹی. ان دونوں کو آپ ایگزسٹنس نیڈ سمجھیں گے؟ بتائیے. زندہ رہنے کے لیے خوراک چاہیے, پانی چاہیے, سیف ورکنگ انوائرمنٹ چاہیے, جس کے لیے ہم نے کہا تھا پھر آرگنائزیشن جو ہے وہ ہمیں سیلری دے, اگر منتھلی نہیں دے رہی تو بائی ویکلی دے. ایسا تو نہیں نا کہ 2 مہینے کے بعد دے. 2 مہینے کے بعد اگر سیلری ملے گی, اچھا کچھ کمپنیز ہیں بائی دا وے, نہیں ہونا چاہیے. اور دیکھیے کمپنیز 4 دیواروں کا تو نام نہیں ہے نا, یہ آپ جیسے اور میرے جیسے مینیجرز کا نام ہے. somebody should stand up کہ دیکھیے جی سیلری پر منتھ ملنی چاہیے. ٹھیک ہے 2 دن لیٹ ہو جائے, 4 دن لیٹ ہو جائے, اس لیے کہ اگر وہ زیادہ لیٹ ہوگی
تو آپ کی فزیولوجیکل نیڈ افیکٹ ہوگی. فوڈ, تھرسٹی, یہ آپ کی نیڈ ہے نا. تنخواہ آئے گی تو بل پے ہوں گے اور اگلے مہینے کے لیے سائیکل شروع ہوگا. تو ایگزسٹنس نیڈ کے پرسپیکٹو, ERG, اگر ہم ERG کے پرسپیکٹو میں ایگزسٹنس نیڈ کو لیں تو پھر یہاں دو نیڈز آ گئیں, فزیولوجیکل اور سیفٹی. اب آ جائیے آپ ریلیٹڈ نیڈز پر. آپ مجھے بتائیے کہ وہ جو 5 نیڈز ہیں اس میں سے کون سی نیڈ ہے جو ریلیٹڈ نیڈ ہے آپ کی. میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا, سوشل نیڈ. ریلیشن شپ کیپٹل کون سا ہے؟ سوشل نیڈ. تو جو سوشل نیڈ میزلو میں جس کو ہم نے کہا تھا, اسی نیڈ کو ERG تھیوری میں ہم ریلیٹڈ نیڈز کہہ رہے ہیں. اب ریلیٹڈ نیڈ کے پرسپیکٹو کے اندر اب آپ یہ دیکھیے کہ کسٹمرز چاہتے ہیں کہ ان سے بھی فیڈ بیک لیا جائے. کسٹمرز چاہیں گے کہ کسٹم فوکس پروڈکٹ ان کو ملے. آپ نے کار خریدنی ہے, ریلیٹڈنس. کار خریدنی ہے, کیا ہی اچھا ہو کہ جو کار آپ خریدنا چاہ رہے ہیں آپ اس کو اپنی کلر سکیم بھی بتائیں, آپ اس کو آڈیو پلیئر کون سا چاہیے, VC پلیئر کون سا چاہیے, CD پلیئر کون سا چاہیے, کار کی سیٹوں کا کلر کون سا ہونا چاہیے, اور کیا پرسپیکٹو ہونا چاہیے, گاڑی کے اندر ٹائر کون سے ہونے چاہیے, رم کون سا ہونا چاہیے, لائٹس کون سی ہونی چاہیے, سینسر کون سے ہونے چاہیے. یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ کسٹمر یہ چاہتا ہے کہ کمپنی اس سے پوچھے. اور ہاں, اگر کمپنی اس سے پوچھ کر یہ چیزیں اسے پرووائڈ کرتی ہے, that company would be more related to the customer. اچھا, سارا نہ ہو لیکن چند چیزیں تو ہوں کہ جو کسٹمر سے پوچھ کر کسٹم میڈ چیزیں اس کو پرووائڈ کی جا سکیں. میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی ایگزامپل دی تھی. ایک نیا کانسیپٹ لے کر آئے وہ کوریئر سروس کمپنی, پاکستانی کمپنی. کیا آپ بتائیے صاحب, کیک ہم کس کمپنی کا کیک کہاں پر ڈیلیور کرنا چاہیں گے, پھول کہاں پر ڈیلیور کرنا چاہیں, ریلیٹڈ نیڈس. دیکھیے پیسے تو آپ کو پے کرنے ہی ہیں, تو یہ تھیوری یہ بتا رہی ہے کہ مور یو بیکم سوشل ود دا پیپل, مور یو بیکم سوشل ود دی ہیومنس. ہیومن could be customer, human could be worker, human could be first line manager, human could be factory manager, and of course chief executive is also human. اس کو بھی کچھ دوست چاہیے. تو یہ نیڈ پوری ہونی چاہیے, اور جب نہیں پوری ہوتی ٹینشن از دیئر. اچھا, تیسری نیڈ کون سی ہے یہاں پر؟ گروتھ. اب آپ خود ذہن میں لائیے کہ گروتھ کے پرسپیکٹو کے اندر وہ جو 5 نیڈز ہم نے پڑھی تھی وہ کون سی ہوں گی؟ باقی 2 بچ گئیں. اسٹیم, سیلف اسٹیم اینڈ اسٹیم ان دی آئیز آف دی پیپل. لوگوں کی نظروں میں میرا قد کتنا ہے. اور مجھے یہاں کہنے کا موقع دیجئے, یور آلٹیچیوڈ, آپ کا قد, یور آلٹیچیوڈ از ڈائریکٹلی ریلیٹڈ, ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو یور ایٹیچیوڈ, اینڈ یور بہیویئر از ڈیپینڈنگ آن یور ایٹیچیوڈ. تو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس, ایز اے مینیجر میں نے کہا تھا نا, پیپل اسکلز آر ویری امپورٹنٹ. So if you want to feel motivated, if you want to grow faster, I know this is your need. So make sure that your attitude is directly related, directly proportional to the altitude. آپ کا قد, مطلب قد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے نظر میں کوئی 8 فٹ کے ہو جائیں گے, نہیں. آپ کا کیریکٹر, آپ کی قدر, ریکگنیشن لوگوں کی نظروں میں, یہ ہے آپ کی گروتھ نیڈ. اینڈ آف کورس everybody wants it. تو وہ جو 2 نیڈس تھیں, اسٹیم نیڈس اور سیلف ایکچولائزیشن نیڈس. I should be given chance to become whatever I want to become. کئی دفعہ میں نے دیکھا کہ اسٹوڈنٹس نے MBBS کیا, ڈاکٹر بن گئے, اور ڈاکٹر بننے کے بعد پھر وہ کمپیوٹر سائنس پڑھنے چلے گئے کہ جی MBBS تو ہم نے اس لیے کیا تھا کہ ہمارے پیرنٹس کی خواہش تھی, وہ پوری ہو گئی. But I want to become a software engineer. I want to grow. Self-actualization. That is the self-actualization need. تو کمپنی کے اندر بھی, آرگنائزیشن کے اندر بھی یہ نیڈ کیسے فلفل کی جائے, گروتھ نیڈ کے پرسپیکٹو میں کیسے اسٹیم اور سیلف ایکچولائزیشن کو پورا کیا جائے. Certainly this will keep us motivated.
And motivation is nothing more than an behavior of the manager, of the boss, of the colleague, of the customer, which keeps you energized, which keeps you activated, which keeps you moving towards the higher direction, better performance, level of excellence, and naturally when you will perform better, کیا خیال ہے آپ کی کمپنی بہتر پرفارم نہیں کرے گی؟ ڈیفینیٹلی. آئیے تھیوری آف نیڈس کے پرسپیکٹو میں میکلیلینڈ کی تھیوری آف نیڈس کو لرن کرتے ہیں. ہم نے میزلو کی تھیوری دیکھی, پھر اس کے بعد ہم نے 2 فیکٹر تھیوری ہرزبرگ, اور ابھی ہم نے ERG تھیوری کو دیکھا. اب نیڈ کے پرسپیکٹو میں یہ آخری تھیوری ہے, چوتھی, جس کو ہم لرن کرنا چاہ رہے ہیں, میکلیلینڈ تھیوری آف نیڈس. According to the McClelland and his research, he divided the needs into 3 groups. اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ کچھ زندگی میں اچیو کرے. ہر آرگنائزیشن یہ چاہتی ہے کہ وہ بھی کچھ اپنے گولز کو اچیو کرے. بات تو بالکل ٹھیک ہے. تو اس نے کہا جی کہ لیٹس پٹ دا نیڈ فار اچیومنٹ ایز ون نیڈ. So in other words, this is a drive to excel. I want to achieve. Somebody wants to achieve in 6 months. I want to achieve the same in 4 months. Drive to excel. To achieve in relation to a set of standards. ایک اسٹینڈرڈ آپ نے سیٹ کیا. Is there someone who can bypass the standard? وہ ریس ہوتی ہے نا. تو جی اسٹینڈرڈ پہلے یہ تھا کہ 5 kilometer was covered in 10 minutes. For example, standard is set. Now here is someone who would like to excel, and instead of 10 minutes, maybe he would like to cover the 5 kilometers in 9.5 minutes. Need for achievement. ایک کولیگ نے, ایک مینیجر نے سیلنگ پرسپیکٹو کے اندر 500 یونٹس کا ٹارگٹ اچیو کیا in 1 quarter. 500 motors, 500 refrigerators, 500 air conditioners were sold in 1 quarter, 3 months. Here comes another manager. He would say, no, I would like to excel. I would go for 550. Need for achievement. تو یہ نیڈ تو ہے نا. آپ میں سے آپ کے کولیگ نے B+ گریڈ لیا, 85% گریڈ ہے اس کا. ایک دوسرا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ سوچتا ہے کہ میں کیوں نہیں کر سکتا, میں 85 کی بجائے 90% گریڈ حاصل کر سکتا ہوں. آف کورس انٹینسٹی, ڈائریکشن, پرسسٹنس, یاد ہے وہ 3 چیزیں ہم نے کہی تھی. پرفارمنس از بیسڈ آن انٹینسٹی, ہاؤ ہارڈ یو ورک, ڈائریکشن اینڈ پرسسٹنس. فارمولا وہی ہے, پرسکرپشن وہی ہے. اس کو یوز کرتے ہوئے سرٹنلی یو کین پرفارم بیٹر, یو کین بائی پاس, یو کین سیٹ اے نیو اسٹینڈرڈ. بالکل اسی طرح سے کہ جیسے کسی نے 25,000 پیک کو ٹچ کیا, ایک دوسرا آتا ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں, میں 25,000 کی بجائے 27,000 کی پیک کو ٹچ کرتا ہوں. اور جب ٹچ کرنے کی بات ہو رہی ہے تو آپ مجھے بتائیے کہ K2 کی چوٹی کو سر کرنے والے کتنے ہیں, اور جتنے ہیں ان سب کا نام آپ بھی یاد رکھتے ہیں اور تاریخ میں یاد رکھا جاتا ہے. That is the need for achievement. So to set the standard and to strive for success. اچھا دیکھیے, سکسیس اس سے پہلے بھی میں نے ذکر کیا تھا, you want to be appreciated. And believe me, you cannot be appreciated unless you show me some success factors. بھائی آپ نے کیا کامیابیاں حاصل کی ہیں؟ جناب والا, خان صاحب, میڈا سائیں, موجو سائیں, چودھری صاحب, خواجہ صاحب, مجھے بتائیے تو صحیح, کس بیس پر میں آپ کو اپریشیٹ کروں؟ صرف اس لیے کہ آپ میرے دوست ہیں یا میں آپ کا جاننے والا ہوں؟ دیکھیں, یہ تو کوئی اپریشیشن کا کوئی کرائٹیریا نہیں ہے. اور آپ بھی جانتے ہیں جب وہ ایک خط لکھا جاتا ہے بغیر کسی سکسیس پیرامیٹرز کے, ہاں سکسیس پر آن دا بیسس آف انٹرپرسنل اسکل, on the basis of communication skill, on the basis of decision making skill, on the basis of negotiation skill, on the basis of analytical skills, I recommend this student for the best award. Appreciation.
تو appreciation must be attached with success. تو need for achievement, میکلیلینڈ کا کہنا یہ ہے کہ یہ چیزیں ایک شخص حاصل کرنا چاہتا ہے. نیچرلی کسی شخص میں یہ ڈیزائر زیادہ ہوگی, کسی میں کم ہوگی, لیکن جو لوگ آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں ان میں ایک منیمم ڈیزائر, ایک منیمم نیڈ کا پیدا کرنا تو آپ کی ذمہ داری ہے. یعنی جتنے اسٹوڈنٹ آپ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت, سب کے سب, میری تو یہ خواہش ہے کہ آپ سب اس کورس کو پاس کریں, اچھے نمبروں سے پاس کریں. میں تو اس لیے کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو انرجائز بھی کروں, آپ کو ایکٹیویٹ بھی کروں. لیکن دیکھیے ویسے تو میرے پاس اے گریڈ بھی ہے, بی بھی ہے, سی بھی ہے, ڈی بھی ہے, ایف بھی ہے. میں ایف دینا تو نہیں چاہتا, لیکن اگر کوئی اچیو کرنا ہی نہیں چاہتا تو کسی کو ایف تو ملے گا نا. تو سکسیس کرائٹیریا کے لیے, اپریشیشن کے لیے, you got to achieve certain goals. You have to set certain standards or you make your own standard. It is possible. اور میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں, پاکستانی یوتھ, people like you, I think you can set your own standard. We have done it in the past. We can do it in future. Why not? ہمارے پاس بھی اللہ تعالیٰ نے سب صلاحیتیں دی ہیں. We can also reach the stars, or we can have a star of our own to reach for. Why not? Need for achievement. My dear students, second need, میکلیلینڈ کے مطابق پاور, جس کو ہم اتھارٹی کہہ رہے تھے. مینیجر is made responsible, but of course he would ask for authority. She will ask for authority. Power. Am I authorized to make this decision? Am I authorized to direct you? Am I authorized to teach you? Am I authorized to pass you? Need for power. تو میکلیلینڈ کے مطابق this need is also a need of human beings. This is a need to make others behave in a way that they would not have behaved otherwise. یعنی اگر آپ کو یہ پتا ہو, پرنسپلز آف مینجمنٹ کا کورس ڈاکٹر رشید کوثر پتہ نہیں پڑھانا ہے کہ نہیں پڑھانا. Is he authorized by the university to teach this course? Your behavior towards me would be different. آپ بتائیے, ہم نے یہی کہا تھا نا کہ موٹیویشن is behavior dependent, is need dependent. It energizes you, it makes your behavior in a way that you will listen to me. You will sit in the class. بالکل اسی طرح سے آرگنائزیشنز کے اندر جب باس, آفیسر کسی کو ڈائریکشن دیتا ہے, آرڈر دیتا ہے, میمو لکھتا ہے, ای میل کرتا ہے, فون کرتا ہے, اس کو ٹارگیٹس کچھ بتاتا ہے اچیو کرنے کے لیے. سو دی ادر پرسن وڈ لسن اینڈ لسن کیئرفلی اینڈ دین ٹرائی ٹو ایکٹ, بیکاز دا پرسن ہو از گیونگ آرڈرز از پاورفل, از آتھورائزڈ. سو دس از دا نیڈ. آئی تھنک وی نیڈ ٹو گیو دس پاور, وی نیڈ ٹو گیو اتھارٹی. اور دیکھیے آپ نے بعض اوقات سنا ہوگا کہ نہیں صاحب آپ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے, آپ کی اتھارٹی میں نہیں ہے. دیٹ از دا نیڈ فار پاور. So according to the McClelland, this is the need of every human being. Somebody is authorized only to turn on and off the machine. Somebody is authorized to turn on and off the whole factory. So the one who can turn on and off the whole factory has more authority as compared to the one who can only turn on and off one machine. Naturally, this power is also distributed in the company, within the group, and sometimes you delegate this power to the other people, you make them authorized. Teesri need, according to the McClelland, is need for affiliation. اب affiliation کا لفظ جو ہے آپ خود فیل کیجئے کہ یہ آپ سے کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے. ذہن میں لائیے, سوشل نیڈ, relatedness need, belongingness need. Affiliation. You want to be affiliated with someone. فلاں کالج فلاں یونیورسٹی کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہے, تو ایکچولی تو وہ یونیورسٹی ہے جو بتا رہی ہوتی ہے کہ ہاں ہم نے ان کالجز کو ایفیلیٹ کیا ہے.
برانڈ کا لفظ آپ نے سنا ہوگا. یو وڈ لائک ٹو بی ایفیلیٹڈ ود اے برانڈ. یو وڈ لائک ٹو بی ایفیلیٹڈ ود اے کمپنی. جی میں کمپنی ایکس وائی زی کے اندر کام کرتا ہوں. اچھا آپ اس کمپنی میں کام کرتے ہیں. نیڈ فار ایفیلیشن. ایک کسٹمر ایک پروڈکٹ خریدتے ہوئے when he or she feels happy speaks about it. I would like to be affiliated with the company because I'm proud of this company. تو میرا خیال ہے نیڈ تو ہے یہ. تو according to McClelland he said کہ need for affiliation means this is a desire. This is a need for a friendly and close interpersonal relationships. Friendly and close. کچھ لوگ ہیں جو صرف فائلوں میں زندہ رہتے ہیں. کچھ کسٹمرز ہیں جن کو آپ فائلوں میں سے دیکھ کر آپ ان کے آرڈر کو فلفل کرتے ہیں اور اس کے بعد بھول جاتے ہیں. کچھ لوگ ہیں ان کے نمبر, ان کے ٹیلی فون نمبر آپ کو زبانی یاد ہوتے ہیں. سب کے تو نہیں یاد ہوتے. اور کچھ لوگ آپ کے دل میں بستے ہیں. نیڈ فار ایفیلیشن ہے تو صحیح. اب سوال یہ ہے کہ وہ جو جاپانی پروڈکٹ پوری دنیا میں بکتے ہیں اس کے بنانے والے آپریٹرز, سپروائزرز, مینیجرز, فیکٹری مینیجر, اونر, سب کے سب یہ سمجھتے ہیں کہ وہ شخص, وہ ہمارا کسٹمر جو پاکستان میں, مڈل ایسٹ میں, ساؤتھ امریکہ میں ہمارے الیکٹرانک پروڈکٹ کو, ہمارے ریڈیو کو, ہمارے ٹی وی کو, ہماری چپ کو جب وہ یوز کرے گا تو وہ ہمیں اپریشیٹ کرے, ہمیں ریکگنائز کرے. So they have a need for affiliation with the customer. Same is the case, a subordinate, your colleague would like to be affiliated with you. How closely you are related to each other. It's a need. It's a desire. Closer you are, happy you will be. You will be more productive. You will try to make things more easy. You will perform better. You will be at ease. This is a need. And certainly, according to McClelland, these three needs are there and organization must try to fulfill these three needs. Let me repeat now. Need for achievement. Need for power. And my dear students, Aziz Talaba و طالبات, need for affiliation. کس طرح سے آپ یہ پوری کرتے ہیں؟ اب ان تینوں نیڈز میں سے آپ کی تینوں نیڈز برابر آپ اس کو ویٹیج دیتے ہیں. لیکن میں نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے نہیں صاحب ہماری نیڈ فار پاور از نمبر 1. آئی وانٹ ٹو ایکسل, آئی وانٹ ٹو ہیو مور پاور, آئی وانٹ ٹو بیکم ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ, آئی وانٹ ٹو بیکم مینیجر آف دا فیکٹری, آئی وانٹ ٹو بیکم چیف ایگزیکٹو. نیڈ فار پاور. اچھا حرج اس میں کچھ نہیں ہے. بات غلط یہ صحیح کی نہیں ہو رہی. بات تو یہ ہو رہی ہے کہ دس نیڈ از دیئر. This has to be fulfilled. And when it is not met, you feel dissatisfied, under tension. And when it is met, you feel satisfied. And the organization must look into it, the ways and the mean, how to equally balance out so that people feel comfortable, they are working in a tension-free environment and they are more satisfied. تو یہ جو تھیوری ہے میکلیلینڈ کی, this is stating that our needs are acquired and we learn on the basis of our life experience. جیسے جیسے ہم چیزیں اچیو کرتے ہیں نیڈ اور بڑھتی چلی جاتی ہے. جیسے جیسے ہمیں پاور ملتی ہے ہم اور پاور ہنگری ہوتے ہیں, فار گڈ اور فار بیڈ. جیسے جیسے ہمیں ایک محبت ملتی ہے تو ہم کچھ زیادہ محبت چاہنے لگتے ہیں. I think this is a learned need. We acquire it from the environment. We acquire it from the society, we acquire it from the office. جیسے آپ کہہ رہے ہوتے ہیں نا یار میں نے آپ سے تو یہ ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا. Need for affiliation. You learn that you never expect this from this boss. And when he or she says something different, you make a statement, I was not expecting this. So this is a learned need. This is an acquired need. آئیے اب ان کو ذرا اکٹھا ملا کر دیکھیں تمام نیڈز کو. میزلوز ہائرارکی, ای آر جی, میکلیلینڈ. ڈیوائڈ کر دیجئے ہائر لیول نیڈ اور لوور لیول نیڈ میں. تو میرا خیال ہے کہ اب آپ کے لیے آسانی ہوگی کہ میزلو کی ہائرارکی میں فزیولوجیکل نیڈ اور سیفٹی نیڈ
lower level need ہے. Belongingness, social, esteem, self-actualization, higher level need ہے. اب آپ ERG میں آ جائیے, growth اور relatedness higher level need ہیں, existence lower level need ہے. correlation آپ کو مل جائے گی. میکلیلینڈ کی ایکوائرڈ اور لرنڈ نیڈ تھیوری کے پرسپیکٹو میں آپ دیکھیے کہ یہ تینوں نیڈز جو ہیں, پاور, اچیومنٹ اور ایفیلیشن, یہ تینوں ہائر لیول نیڈ ہیں. یعنی گویا میکلیلینڈ کی تھیوری کچھ انسانوں کے بیہیویئر سے زیادہ کلوز نظر آتی ہے. اور اگر کوئی مینیجر اس تھیوری کو یوز کرتے ہوئے نیڈ فار پاور, نیڈ فار ایفیلیشن, نیڈ فار اچیومنٹ کے پرسپیکٹو میں سسٹمز, پروسیس اور پروسیجرز اور رولز اور ریگولیشنز کو ڈیوائز کرتا ہے, ڈیزائن کرتا ہے, ڈیولپ کرتا ہے, probably that organization would prosper and perform at a better standard. My dear students, اب نیڈ تھیوریز کے بعد اب ایک ڈفرنٹ پرسپیکٹو سے ہم موٹیویشن کے کانسیپٹ کو سمجھتے ہیں. دس از نون ایز کوگنیٹو اور پروسیس پرسپیکٹو. How do we put things together? How we seek the information and then we process it to make a conclusion and then we feel motivated. میں نے کہا تھا نا, motivation is an interaction of behavior, needs, rewards, systems. So we behave in a way that we feel motivated. Or my manager, my boss interacts with me that I feel motivated. تو اس پرسپیکٹو کے اندر ہم تین تھیوریز دیکھنا چاہیں گے. اکویٹی تھیوری, اور آپ دیکھیے گا کہ اکویٹی تھیوری میں کس طرح سے آپ کا مائنڈ کام کر رہا ہوتا ہے, مجھے کیا مل رہا ہے, دوسرے کو کیا مل رہا ہے, اور اس کی بیس پر آپ موٹیویٹڈ یا ڈی موٹیویٹڈ فیل کرتے ہیں. ایکسپیکٹنسی تھیوری, میں کیا ایکسپیکٹ کر رہا تھا, کیا میرے ساتھ ہو گیا. اور تیسری تھیوری کوگنیٹو یا پروسیس پرسپیکٹو جو آپ دیکھنا چاہیں گے وہ گول سیٹنگ ہے, کہ ونس یو سیٹ دا گول, ہاؤ دا پیپل وڈ پروسیس دیٹ انفارمیشن اینڈ وڈ لائک ٹو اچیو دا گول. ٹھیک ہے, تو ابھی ہم نے جو تھیوریز دیکھی وہ نیڈ پرسپیکٹو میں تھی, پھر ہم نے ان کو ہائر لیول اور لوور لیول نیڈ کے پرسپیکٹو میں ڈیوائڈ کیا. یہ تھیوری ساری کی ساری انٹلیکچوئل انٹیلیجنس سے ریلیٹ کرتی ہیں. یعنی آپ کچھ چیزیں آبزرو کرتے ہیں, سینس کرتے ہیں, کوریلیٹ کرتے ہیں, پروسیس کرتے ہیں, ایک آؤٹ کم نکالتے ہیں, ایک ریزلٹ نکالتے ہیں, اور پھر دیکھتے ہیں کہ اس ریزلٹ کی بنیاد پر آپ موٹیویٹڈ ہیں یا ڈی موٹیویٹڈ ہیں. تو ہم کہنا ہی آپ سے چاہتے ہیں, مینیجر سے, ڈیسیژن میکر سے, پالیسی میکر سے, کہ جو کلیگ آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں وہ بھی ایک دماغ رکھتے ہیں, وہ بھی عقل مند ہیں. کسی کو براہ کرم پھول نہ سمجھیے. Everybody has senses. Rather, everybody has a common sense. اور اسی common sense کو if you use it in an unusual way, believe me, it becomes wisdom. تو senses تو ہیں نا, ہم ان کو یوز کرتے ہیں. تو آئیے پھر ون بائی ون ان تھیوریز کو دیکھتے ہیں. پروسیس پرسپیکٹو کی جب ہم بات کریں گے تو ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ وائی پیپل چوز سرٹن بہیویئر اینڈ یو ہیو دی آپشن. لیکن آپشن تو آپ کے پاس ہے نا, تو وائی وڈ یو چوز اے بہیویئر وچ یو ہیو چوزن, وائی ڈڈ یو میک دا ڈیسیژن کہ آپ نے مجھے دیکھ کر آنکھیں بند کر لی, آپ نے مجھے دیکھ کر کان بند کر لیے, آپ نے مجھے دیکھ کر کندھے چڑھا دیے, آپ مجھے دیکھ کر آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا, آپ کے کان لال ہونے لگے. کیوں جناب, میں نے کیا کیا؟ مائی بہیویئر از افیکٹنگ یور بہیویئر. اچھا, اور جس کے کان لال ہوتے ہیں آپ مجھے بتائیے وہ موٹیویٹڈ ہوتا ہے یا ڈی موٹیویٹڈ ہوتا ہے؟ وہ انڈر ٹینشن نہیں ہوتا. ہم کہتے ہیں نا یہ دھواں سا کہاں سے اٹھتا ہے, وہ دھواں ایسے تو نہیں اٹھتا. بہیویئر, سو اٹس اے پروسیس بیسڈ, کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے اور اس کی بیس پر ایک بہیویئر سامنے آ رہا ہے. سو وی وڈ لائک ٹو سی what is the behavior option that people would like to satisfy their need and how they evaluate. ہم نے ڈیسیژن میکنگ میں پڑھا تھا نا کہ you have different alternatives and out of the alternatives you pick one. How you evaluate their satisfaction
after they have attained their goals. کورس ختم ہو گیا, گریڈ مل گیا. اب جس کو گریڈ B+ ملا, کچھ لوگ تو ہوں گے وہ کہیں گے نہیں صاحب ہم نے B+ ملا, بالکل صحیح گریڈ ہے. کچھ لوگ کہیں گے ہم نے محنت تو بہت کی, ہمیں A ملنا چاہیے تھا, کیوں نہیں ملا؟ اینڈ یو ول گو تھنکنگ ان دا پروسیس اینڈ لوکنگ فار ریزنس. تو کوگنیٹو یا پروسیس بیسڈ تھیوریز جو ہیں وہ مجھ سے اور آپ سے یہ ڈیمانڈ کرتی ہیں اور ایکسپیکٹ کرتی ہیں کہ وین یو آر ڈیلنگ ود پیپل, وین یو آر ڈیلنگ ود ہیومنس, وین یو آر ڈیلنگ ود اسٹاف, وین یو آر ڈیلنگ ود کولیگ, وین یو آر ڈیلنگ ود باس, بی کیئرفل. Senses are processing the information, looking into different alternatives, and the person is behaving you the way he is behaving you on the basis of his decision. اب آئندہ جب کوئی دوسرا شخص آپ سے کسی ایک خاص ایسے پیٹرن سے بہیو کرے جو آپ کو پسند نہیں آیا, تو اس کو الزام دینے سے پہلے آپ ذرا خود بھی سوچئے گا آپ نے کیا کہا. لیٹس ٹیک اکویٹی تھیوری. اکویٹی کا لفظ آپ کو بتا رہا ہے I try to equate. X would try to equate with Y. Ali would like to equate with Abid. Fatima would like to equate with Ali. Both are software engineers. This means this theory argues that we prefer situations of balance or equity. میرا بھی 6 مہینے کا ایکسپیرینس ہے, علی کا بھی 6 مہینے کا ایکسپیرینس ہے. مجھے 10,000 سیلری مل رہی ہے, اس کو کیوں 11 مل رہے ہیں؟ فاطمہ کا بھی 6 مہینے کا ایکسپیرینس ہے, عابد کا بھی 6 مہینے کا ایکسپیرینس ہے. دونوں نے ایک ہی ادارے سے بیچلر کی ڈگری حاصل کی. فاطمہ کو 9,000 کیوں مل رہے ہیں اور عابد کو کیوں 10,000 مل رہے ہیں؟ کوئی جینڈر بائس تو نہیں ہے. لیٹ می پٹ اٹ دی ادر وے اراؤنڈ. عابد کو 9,000 مل رہے ہیں, فاطمہ کو 11 مل رہے ہیں. جینڈر بائس تو نہیں ہے. ہمارا باس کس طرح سے یہ چیزیں آپس میں کوریلیٹ کر رہا ہے؟ اکویٹی. اور اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے گی, دیکھیں نا, یا تو پھر کوئی ریزن بتائی جائے, آرگومنٹ, یا تو اس کو ریشنل کیا جائے, ریشنلائز کیا جائے کہ صاحب آپ کا بھی 6 مہینے کا ایکسپیرینس ہے, ان کا بھی 6 مہینے کا ایکسپیرینس ہے, لیکن دیکھیے ان کی پیپل سکلز آپ کی پیپل سکل سے بہتر ہیں, تو ہم ان کو 1,000 روپیہ زیادہ دے رہے ہیں. سو یو ول فیل آلرائٹ, آئی تھنک آئی نیڈ ٹو لرن اینڈ بی مور انٹریکٹیو اینڈ مور ایکسٹروورٹ اینڈ مور آؤٹ گوئنگ. سو مائی سیلری کین آلسو بی انکریز. But if I don't find any reason, then my dear students, people would get demotivated. So let's see what this theory teaches us. We look at the input. This is my contribution. Input is my contribution to the organization. And then, of course, there is outcome, which is the reward employee would receive from the organization. آپ نے کچھ انپٹ دی, کام کیا, ٹارگٹس اچیو کیے, سیلز کی, کسٹمر ہینڈلنگ کی, سافٹ ویئر ڈیولپ کیا, پروگرام لکھا, سافٹ ویئر کو ٹیسٹ کیا. انپٹ. کیا سیلری ملی, کیا بونس ملا, کیا بینیفٹس ملے, کیا چیزیں ملی. آؤٹ کم. تو اب یہ آؤٹ کم اور انپٹ کی ریشو ہے جو کمپیئر کی جا رہی ہے. سو اٹس اے کمپیرزن بٹوین یو اینڈ دی ادرس. That's what equity theory says. People are comparing their outcome to the input and your outcome and the input. Output versus input ratio. When we look at the output and the input ratio, very simple. یہ فارمولا آپ بھی بنا لیجئے. اور equity theory ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یہ ہر شخص کر رہا ہوتا ہے. کہیں خاموشی سے, کہیں چپکے چپکے, کہیں باس کے سامنے بیٹھ کے کہ صاحب دیکھیے میری یہ آؤٹ کم ہے اور یہ انپٹ ہے. سیلف. فلاں شخص کی آؤٹ پٹ یہ ہے, آؤٹ کم یہ ہے, اور اس کی انپٹ یہ ہے. اگر تو دونوں برابر ہیں میری نظر میں, اور دونوں کو ایک سیلری مل رہی ہے, ایک جیسے ریوارڈز ہیں, ایک جیسے بینیفٹس ہیں, ایک جیسا آفس ہے, ایک جیسی سہولیات ہیں, آفس کا سائز ایک جیسا ہے, ٹیبل کی کوالٹی ایک جیسی ہے, چیئر کی کوالٹی ایک جیسی ہے, کمپیوٹر کی اسپیسیفکیشنز ایک جیسی ہیں,
تو میں سیٹسفائڈ ہوں. آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ. لیکن صاحب مجھے آپ یہ بتائیے, کام تو میں بہتر کرتا ہوں, ان پٹ میری زیادہ ہے, مجھے جو آپ نے کمپیوٹر دیا ہوا ہے وہ تو ٹھیک نہیں ہے. سو دس سچویشن ول کریٹ این انیکوٹی. تو مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس, O over I for me is being compared with O over I of you. تو self versus others, یہ equity بھی کریٹ کرتی ہے اور inequity بھی کریٹ کرتی ہے, اور یہی وہ ریشو ہے جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں. تو O over I کی جو ریشو ہے آپ کی, آپ جو دوسرے سے کمپیئر کر رہے ہیں, اس سے یا تو equity جنریٹ ہوگی and you will feel satisfied, یا انیکوٹی ہوگی. مثلا O over I آؤٹ کم ورسز ان پٹ کی جو ریشو آپ دوسرے کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہیں اور آپ یہ فیل کر رہے ہیں کہ آئی ایم انڈر ریوارڈیڈ, میرا کام بھی اتنا ہی ہے, میں بھی اتنا کوڈ لکھ رہا ہوں, میں بھی اتنے ٹارگیٹ اچیو کر رہا ہوں, میں بھی اتنے کسٹمرز کو ہینڈل کر رہا ہوں, لیکن فاطمہ کو مجھ سے زیادہ تنخواہ مل رہی ہے, آئی ایم انڈر ریوارڈیڈ. یو ول فیل انیکوٹی. اب اس کی تصویر کا دوسرا رخ دیکھ لیجئے, اوور ریوارڈیڈ, کہ کام میں زیادہ کر رہا ہوں, ایفرٹس میری زیادہ ہیں, اور مجھے 15,000 کی تنخواہ مل رہی ہے. ٹھیک ہے. ایک دوسرا شخص ہے, وہ بھی کام میرے جیسا ہی کر رہا ہے, اس کی بھی ایفرٹس ویسی ہیں, اس کو 12,000 مل رہے ہیں, تو میں اوور ریوارڈیڈ ہوں. یہ دونوں چیزیں جو ہیں, انڈر ریوارڈنگ اور اوور ریوارڈنگ, دونوں سچویشنز آف ان ایکوٹی ہیں, اور دونوں کے نقصانات ہیں. ویسے تو آپ یہ کہیں گے جی اوور ریوارڈ کا مطلب تو یہ ہوا کہ مجھے خوش ہونا چاہیے. جناب خوش تو ہوں گے آپ 1 دن 2 دن 1 ہفتہ, لیکن بعد میں آپ لیتھارجک بھی ہو جائیں گے, لیزی بھی ہو جائیں گے. سو لیٹس لک ہاؤ وی پرسیو دا کوشچن آف اکوٹی ورسز انیکوٹی. سو وین دیر از انیکوٹی وی پرسیو. دیکھیے پرسپشن کا تعلق ہمارے تھنکنگ سے ہے, سینسنگ سے, اور میں نے کہا تھا نا موٹیویشن از ریلیٹڈ ود پرسنالٹی, اٹ از ریلیٹڈ ود پرسپشن. سو when there is inequity, there will be reduced input, and you will rationalize inputs or outcome, and at the same time you would like to change either the referent. اچھا جی یہ بات تو ٹھیک نہیں بن رہی, and I would leave the organization. So inequity would lead to my thinking that I should leave the organization. My dear students, equity and inequity relates with your thinking process. I know there are needs, آپ ان کو فلفل کرنا چاہتے ہیں, لیکن نیڈ کو فلفل کرتے ہوئے میں کسی کو ایکسپلائٹ اپنے آپ کو نہیں کرنے دوں گا. That's where comes the cognitive theory of equity and inequity. اور اگر inequity زیادہ لمبے عرصے تک کسی آفس میں, کسی آرگنائزیشن میں پریویل کرے گی, اور آپ دیکھیے گا کہ 21st سینچری کے پرسپیکٹو جب ہم خاص طور پر پروفیشنلز کی بات کریں گے, people would leave. Turnover rate would be high. Your work will affect. You as a manager, as a boss, must think there must not be condition of inequity. Thank you very much for listening. We will continue this discussion in the next session. Khuda Hafiz.